पाकिस्तान में अगर आप रिपोर्ट्स उठा के देखें तो 3% हमारा एंटरप्रेन्योरशिप का एक ब्रेक थ्रू है, और जबकि इंडिया में 18% है। ठीक है, तो इसके अलावा हमारे जो स्टार्टअप्स हैं वो विद इन 3 years मैक्सिमम मोर देन 90% स्टार्टअप्स अपने ऑपरेशन स्टॉप कर देते हैं, सीज कर देते हैं। जब आपका माइंड बन जाए कि मैंने बिज़नेस ही करना है, एटलीस्ट ट्राई मैंने करनी है, तो बैकअप पे या रिस्क मैनेज करके एक फ़िनांस कहीं न कहीं से अल्लाह अरेंज करवा देता है, अगर आप अपने उसका माइंड बना लें। तो वो कौन से ऐसे बड़ी की इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंट जो हर्डल्स आती हैं, चैलेंजेस जो आते हैं, वो कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जो कि आप समझते हैं कि जिनका पता होना चाहिए, जो हमारे व्यूअर्स हैं वो देख रहे हैं, उनमें से कई लोग स्टार्टअप भी अपना लॉन्च करना चाह रहे होंगे, किस चीज़ के लिए उनको रेडी रहना चाहिए? तो अगर आपके माइंड में एक चीज़ दफ़ा क्लिक आ गई ना आपने कि मैंने ये बिज़नेस करना है या मैंने ये चीज़ करनी है, इट मीन्स कि अल्लाह ताला आपको उस तरफ ध्यान दिला रहा है। माइंड आपकी अपनी मर्ज़ी से माइंड में कोई चीज़ नहीं आती ना, और अल्लाह ताला उस तरफ ध्यान दिला रहा होता है। तो अगर जब आपको एक मैसेज या इंडिकेशन मिल गई है तो उसको पकड़ लें। हेलो एवरीवन, आज हम एक बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेके आपके सामने हाजिर हुए हैं, और ये एक ऐसा टॉपिक है कि जो आजकल के जितने भी हमारे यूथ है जो कि बिजनेसेस के अंदर आना चाह रहे हैं, और इवन के जो स्टेक होल्डर्स उनके साथ जो कनेक्टेड हैं, चाहे वो इन्वेस्टर हैं, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, हम हर कोई बात करते हैं स्टार्टअप्स के बारे में, बिजनेस इनिशिएट करने के बारे में। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो हम बड़े अरसे से डिस्कस कर रहे हैं, और आईटी और ई कॉमर्स और डिजिटल मार्केटिंग के सर्कल में, एंटरप्रेन्योरशिप के सर्कल में इस पे बड़े अरसे से एक डिबेट चल रही है। तो हम एक ऐसे टॉपिक पे आज डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान में स्टार्टअप्स का कल्चर क्यों नहीं है। हम अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ के अंदर देखते हैं, वहाँ पे शार्क टैंक है, वहाँ पे इन्वेस्टर्स हैं, वहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है। पाकिस्तान में अगर आप रिपोर्ट्स उठा के देखें तो 3% हमारा एंटरप्रेन्योरशिप का एक ब्रेक थ्रू है, और जबकि इंडिया में 18% है। ठीक है, तो इसके अलावा हमारे जो स्टार्टअप्स हैं वो विद इन 3 years मैक्सिमम मोर देन 90% स्टार्टअप्स अपने ऑपरेशन स्टॉप कर देते हैं, सीज कर देते हैं। तो इस अहम इशू पे डिस्कस करने के लिए कि इसका सल्यूशन क्या हो सकता है और किस तरीके से हम एक ब्रिज कर सकते हैं गवर्नमेंट और इंडस्ट्री को, उसके लिए हमारे साथ फाइक साहब मौजूद हैं जो कि डाकलिट के को फाउंडर भी हैं, और इन्होंने मल्टीपल स्टार्टअप्स इनिशिएट किए हैं अपनी जर्नी के अंदर। तो हम उनके एक्सपीरियंस से इस इशू की तरफ एक तवज्जो दिलाना चाहेंगे मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स की। तो फाइक साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप बताएं कि पाकिस्तान में स्टार्टअप्स का कल्चर क्यों नहीं है? एक हम क्यों नहीं सुनते कि हमारे यहाँ कोई शार्क टैंक आ जाए, हमारे यहाँ इन्वेस्टर्स आ जाएं, नए से नए स्टार्टअप्स आ जाएं? इसके पीछे पूरी बैकग्राउंड क्या है? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है कि स्टार्टअप का ट्रेंड क्यों नहीं है, इसके ना मल्टीपल फैक्टर्स हैं, लेकिन जो इसमें से टॉप लीडिंग पे आ रहा है ना, वो ये आ रहा है कि एक बच्चा है, वो अपनी स्टडी स्टार्ट करता है और वो स्कूल से गुजरता है, कॉलेज से गुजरता है, और जब यूनिवर्सिटी में जाता है तो वो थ्रू आउट द उसके घर से भी इसमें एक्सेप्शनल केस है कि अगर वो जो उनके पेरेंट्स हैं वो ऑलरेडी बिज़नेस कर रहे हैं, तो वो फिर ऑब्वियसली उसका ट्रेंड उस तरफ ही होगा। लेकिन अगर बिज़नेस नहीं कर रहे हैं या फैमिली बिज़नेस नहीं है, वो बच्चा जब पढ़ने जाता है तो वो यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट के अंदर एक ही चीज़ बार बार उनके समझ लें कि अनकॉन्शियस माइंड के अंदर एक कर दी जाती है, क्या आप ये डिग्री करेंगे तो आपको अच्छी जॉब मिलेगी। जॉब मिलेगी। ठीक है, एग्जैक्टली। और अब डिग्री से पहले क्या कर रहे हैं, वो जब एक एडवर्टाइजिंग पोस्टर देखते हैं उसका डिग्री का, हम्म। कि यू कैन से मास्टर एमबीए समथिंग एल्स, तो वो उसमें उनकी जो पंच लाइन या जो कह लेंगे सेल लाइन होती है, वो भी डिग्री ओरिएंटेड होती है, वो बिज़नेस की नहीं होती। तो ये कह लें कि वो एक इनडायरेक्टली जो है ना, आप एक स्टूडेंट का माइंड जॉब की तरफ ज़्यादा डाइवर्ट कर रहे हैं। उसकी जो रिस्क टेकिंग जो एबिलिटी है उसको आप बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। वो जब एट द एंड ग्रेजुएट या पास आउट होकर डिग्री लेके निकलता है, तो वो एक्सेप्शनल फ्यू केसेस होते हैं जिसके हम्म। अंदर जो है ना कुछ स्टार्टअप्स की तरफ चले जाते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन मोस्टली ये होता है वो पास आउट होते ही जॉब्स जो है ना फोर्सिंग कर रहे होते हैं। इवन दो कि वो जब वो पास आउट होते हैं तो बिज़नेस को मतलब कोई अगर आइडिया भी है, अगर ये जेनेरिक आइडिया भी है, तो वो कोशिश ही नहीं करते कि एक दफ़ा ट्राई की जाए बिज़नेस स्टार्ट करने की। तो वो डायरेक्ट जॉब की तरफ जाते हैं, जॉब हंटिंग की जाते हैं। मेरे मुताबिक ये एक मेन फैक्टर है। मतलब हमारे जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वो में स्टार्ट से लेके एंड तक जॉब कल्चर ही प्रमोट कर रहे होते हैं। ठीक। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो माइंडसेट का प्रॉब्लम यहाँ पे हाँ, एक चीज़ माइंडसेट है। का मैं नाम तो कोट नहीं करूँगा यूनिवर्सिटी का अपनी, लेकिन जब मैं मास्टर्स में था तो वहाँ पे जो हमारे डीन थे, और वो एक दिन क्लास में आए और उन्होंने ना पेपर्स दिए कि इस पे ना सब साइन करें और गारंटी दें हमें ना। तो अब जब हमने पूछा कि आप साइन किस चीज़ के करवा रहे हैं, तो सॉरी मैं इसमें एक चीज़ करूँ कि उन्होंने पूछा कि इसमें
جو ہے وہ جاب کون مطلب جاب کا ایک پورٹل تھا، ٹھیک ہے، وہ اس پہ انفورس کر رہے تھے کہ سب اپلائی کریں، صحیح ہے، اور جو نہیں کر رہے تھے ان کو انہوں نے کہا کہ اس پہ سائن کریں. تو جب ہم نے ریزن پوچھی تو انہوں نے کہا کہ تاکہ بعد میں ہم آپ کے پیرنٹس کو بتا سکیں کہ آپ نے بچے نے خود اس چیز کو ہوں، ڈکلائن کیا تھا. صحیح تو ہے۔ جب ایک انسٹیٹیوٹ کا ڈین آ کے اسٹوڈنٹس کو یہ چیز کروا رہا ہے تو وہ مائنڈ میں تو بزنس اور رسک ٹیکنگ والی وہ چیز ختم ہوگی فوراً. ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے، ڈین پوری ڈائریکشن سیٹ کرتا ہے یا پورے ایک ڈپارٹمنٹ کی۔ ایگزیکٹلی. اور وہ اچھا ڈین کے بعد پھر ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے جو کورس ٹیچرز ہیں ان پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح آپ کو جو ہے نا آپ کی اس کے اوپر مائنڈ میکنگ کرتے ہیں. لیکن الحمدللہ اس میں یونیورسٹی کے اندر کچھ ایسے تھے جو انہوں نے نا ہمارا اس طرح مائنڈ جانے نہیں دیا. انہوں نے ہمیں ہمیشہ ایک نیو پول کے اندر پھینکا کہ اس کے اندر سے ہم چیزیں جو ہے نا اکٹھی کر کے خود لے کے آئیں. اچھا، یہ تو آپ نے بات کی کہ ہمارا ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس ہمارے جو ہیں وہ کس طرح ہمارے مائنڈ سیٹ سب کانشیس کو ہمیں ایک جاب کلچر کی طرف صرف لے کے جا رہے ہیں. اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز ہی ذمہ دار ہیں، کیا گورنمنٹ ایون دو کہ ہمارے پیرنٹس ٹھیک ہے، کیا ان کے پارٹ پہ کوئی رسپانسبلٹی نہیں آتی کہ وہ یا پھر ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس کے اندر جا کے ہی ان کا یہ مائنڈ سیٹ بننا ہوتا ہے؟ نہیں، اس میں دیکھیں پوری سوسائٹی کی رسپانسبلٹی اور مطلب یہ جو آپ کو انسٹیٹیوشن کا فیکٹرز بتایا یہ ون آف دا فرسٹ ہے. کیونکہ ابھی اسٹوڈنٹ جب اسٹڈی کر کے نکلے گا تو یہ اس کا فرسٹ پلیٹ فارم تھا جہاں پہ اس کی مائنڈ میکنگ ہونی تھی. اگر آپ نے اس کا مائنڈ وہیں پہ کل کر دیا ہے تو وہ نیکسٹ اسٹیپس تو بالکل فارغ ہو گئے ہیں، وہ فوراً نکلتے ہی جابس دیکھے گا. ٹھیک ہے. اور اگر آپ نے وہاں انسٹیٹیوٹ نے مائنڈ میکنگ کر دی، انسٹیٹیوٹ کو چھوڑیں کسی ٹیچر نے بھی کر دی اگر، اب نیکسٹ اسٹیپ فوراً فیملی کا آ جائے گا. آبویسلی کچھ بھی اسٹارٹ اپ کے لیے آپ کو فنڈس چاہیے ہوتے ہیں، آپ کو موٹیویشن چاہیے ہوتی ہے، آپ کو بیک اپ سپورٹ چاہیے ہوتی ہے، آپ کو گائیڈنس چاہیے ہوتی ہے. تو آپ کے انسٹیٹیوشن نے آپ کی مائنڈ میکنگ کر دی، اب آپ کی باری ہے آپ کی فیملی کی. ٹھیک ہے. اب آپ فیملی بھی موسٹلی اس چیز کو انکریج نہیں کرتی کیونکہ انہوں نے بھی شروع سے اپنے بچپن سے اب تک یہی دیکھا کہ رسک ٹیکنگ کی طرف نہیں جانا، یا کوئی چیز خود سے نہیں کرنی، جو چیز چل رہی ہے فلو میں اس کے ساتھ ہی چلائی جائے. کمفرٹ زون میں رہتے ہیں وہ۔ ایگزیکٹلی کمفرٹ زون سے باہر نہیں آنا چاہتے. لیکن کچھ پیرنٹس ہوتے ہیں جو انکریج کرتے ہیں کہ نہیں یار تم کرو، پھر دیکھی جائے گی جو بھی ہوگا. ایون دو ان کے اکنامک جو سوشل وہ ہیں وہ کرائسس میں ہوتے ہیں. میں یہی چیز ابھی پوچھنے لگا تھا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فائنینشیل کمپیٹنسی کسی بھی ایک فیملی کی فائنینشیل کنڈیشن کیا وہ اس کے اندر رکاوٹ ہے یا نہیں ہے؟ وہ ایک حد تک ہے. میں اس چیز کو کور کرنے لگا تھا کہ کچھ کیسز ایسے بھی ہیں، کافی زیادہ ایسے بھی ہیں کہ ان کی فیملیز کے مطلب اسٹیبلٹی نہیں تھی ان کے نا فائنینشیل، بٹ نیکسٹ جنریشن نے اسٹارٹ اپس کیے اور وہ اچھا پرفارم کیا. دیکھیں جب ایک چیز ہے کہ آپ کو انسٹیٹیوشن سے موٹیویشن ملی، فیملی سے موٹیویشن ملی نا، تو آپ کو فیل ہوتا ہے کہ بیک اپ سپورٹ اب ہے. تو یہ جو بالکل، فائنانس والی چیز ہے نا، جب آپ کا مائنڈ بن جائے کہ میں نے بزنس ہی کرنا ہے، ایٹ لیسٹ ٹرائی میں نے کرنی ہے، تو بیک اپ پہ یا رسک مینیج کر کے ایک فائنانس کہیں نہ کہیں سے اللہ ارینج کروا دیتا ہے اگر آپ اپنی اس کا مائنڈ بنا لیں. تو اس میں فیملی میں کہیں نہ کہیں ایسے لنکس ضرور ہوتے ہیں جو آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں. اصل میں مسئلہ یہ بھی ہے کہ جب ہم اسٹارٹ اپ یا کچھ ان چیزوں کی طرف جاتے ہیں نا تو ہم تھوڑا سا جھجکتے ہیں. بالکل، ٹھیک ہے. کیونکہ جیسے ہی ہم کسی کو بتائیں گے نا میں یہ اسٹارٹ کرنے لگا ہوں تو سوسائٹی کی باتیں میں فوراً ذہن میں آ رہتی ہے کہ اگر سب سے پہلے ہم سوچتے ہیں فیلئر. فیلئر، ٹھیک ہے. فیلئر جب ذہن میں آتا ہے نا تو پھر ہم کسی سے پیسے مانگتے ہوئے بھی جھجکتے ہیں. بالکل، ٹھیک ہے. اور پھر ہم دوسری طرف دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ مدد کر. اللہ نے کہیں سے اوپر سے تو ایسے نہیں پھینک دینے پیسے، بالکل، وہ انہوں نے انسانوں کے ذریعے ہی پھینکتے ہیں. تو وہ پھر ہم دعا کر کے بھی ہمیں کوئی آفر بھی کرتا تو ہم صرف اس لیے ڈکلائن کر دیتے ہیں کہ یار اگر فیلئر ہوگا میں اس کے کہاں سے پیسے دوں گا. ایگزیکٹلی، حالانکہ وہ انڈائریکٹلی اللہ کی طرف سے مدد آئی ہے. بالکل، تو یہ اسپیکٹ اس کے اندر ہے جو انسٹیٹیوٹ موٹیویٹ کر دے اگر، اور اس کے بعد فیملی میں موٹیویشن نہ ملے، اور اس کے بعد فیملی بھی آپ کو چلیں موٹیویٹ کر دیتی ہے، وہ کہتی چلیں ٹھیک ہے. اب اگر تو آپ کے پاس اپنے فنڈس ہیں تو پھر تو آپ کو ضرورت نہیں ہے کسی کے پاس کسی سے لینے کی. لیکن اگر نہیں ہے تو پھر آبویسلی موسٹلی اس چیز سے ڈکلائن کر دیتے ہیں کہ یار میں فیل ہو گیا تو میں کیا کروں. بالکل ایسے ہی ہے. تو اس میں آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ ہمارے یوتھ پاکستان کی ایک ایسا ملک ہے پاکستان جس میں یوتھ پاپولیشن سب سے زیادہ ہے، مور دین 60% از دا یوتھ. تو اسٹارٹ اپ اسٹارٹ کرنے کی آئیڈیل ایج کیا ہے؟ کیونکہ آپ نے ملٹیپل اسٹارٹ اپس کیے ہوئے ہیں لانچ، تو آپ کو وہ سارے ویریبلز ان نون سرکمسٹانسز آپ نے فیس کیے ہوئے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آئیڈیل ایج اور ایک آئیڈیل انوائرمنٹ آپ کا لائف کا اسٹیج کیا ہونا چاہیے؟ آپ کی ایج، آپ کے فائنینشیل سرکمسٹانسز کیا ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ ایک آئیڈیل ٹائم ہے اسٹارٹ اپ کو انیشیٹ کرنے کا؟ اچھا، اس میں کوئی ایسا کہہ لیں کہ ٹائم کنسٹرینٹس تو نہیں ہیں.
ایسی ایگزامپلس بھی ہیں جنہوں نے 60 کی ایج میں ہوں اسٹارٹ کی اور وہ کی، لیکن موسٹلی جو ایک اسپین سلیب نظر آتی ہے نا وہ آتی ہے 25 سے 35 کی. ٹھیک ہے اس کے اندر اس کی ریزن کیا ہے کہ 25 میں ابھی موسٹلی ہمارے جو ہیں وہ ان میرڈ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے پاس سپر ڈومیسٹک جو ہیں وہ اتنی رسپانسبلٹیز نہیں ہوتی، تو اس ایج کے اندر اس چیز کو پرسیو کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے کہ بذات ہے کہ اگر آپ اوپر جاتے جائیں. وہ جو 35 ابو کیسز ہیں وہ بہت تھوڑے ہیں، ٹھیک ہے اور اس میں بھی سکسیس ریشو جو ہے نا وہ کم ہے، کیونکہ آپ دیکھیں اسٹارٹ اپ اگر آپ کہیں جاب کرنے گئے ہیں نا تو آپ کو ایک اسپیسیفک ڈپارٹمنٹ کے اندر ایک اسپیسیفک آپ نے ڈیوٹیز کرنی ہے، آپ کی ٹھیک ہے، جرنی بڑی ڈیفائن ہوتی ہے ایگزیکٹلی ہاں آپ نے وہ 9 to 5 وہ کرنی ہے اور اٹھ کے چلے گئے، اس چلے کے جائیں بعد آپ ذمہ دار نہیں ہیں. ایک لوپ چل رہا ہے اس میں آپ چلتے جا رہے ہیں ایگزیکٹلی. لیکن جب آپ نے انٹرپرینیور یا کوئی اسٹارٹ اپ یا بزنس اسٹارٹ کرنا ہے تو اس کے آپ پی این سے لے کے مارکیٹنگ مینیجر آپ خود ہی ہیں، بالکل فنانس مینیجر بھی آپ خود ہی ہیں، بالکل کیپٹل کہاں سے ارینج ہونا ہے، میں نے پرچیزنگ کیسے کرنی ہے، میں نے آگے امپلائیز کو کیسے جو ہیں وہ سیلریز دینی ہے، اور سیلس پچ کیسے کرنی ہے، اسٹارٹ میں سب کچھ آپ خود ہی ہیں، ٹھیک ہے. تو بالکل اس کا مطلب ہے کہ ایک تو آپ کو انرجی چاہیے، دوسرا آپ کو ٹائم چاہیے. تو جب ہوں آپ 25 کی ایج یا اس سے تھوڑا سا اوپر جانا شروع کرتے ہیں تو آپ کے پاس یہ چیزیں ٹائم اور انرجی کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو اسی لیے میرے خیال سے کہ 25 سے 35 یہ آئیڈیل ایج ہے آئیڈیل ایج ہے کہ اس میں کیا ہے. تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کمپٹنسیز کی جہاں تک بات کریں ٹائم انرجی فوکس سیریسنیس تو ایک چیز ہے، لیکن ہمارے یہاں کچھ آبویسلی کچھ اسکلس ہمیں سیٹ ریکوائر ہوگا، جس طرح فائنانس کا اسکل ہے، ایکویٹی کیا ہوتی ہے، گراس پروفٹ نیٹ پروفٹ، اس طرح کی انویسٹمنٹ بریک ایون کیا ہوتا ہے، کچھ اس طرح کی ٹیکنیکلٹیز انوالو ہیں جو کہ ہمیں ہونی چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں وہ کون سے ایسے اسکلز ہیں جو کہ اسٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کے پاس ہونے چاہیے تاکہ ہم اس کو بلڈ کر سکیں اور پھر ہم فوکسڈ ہو کے بہتر کام کر سکیں؟ اچھا، اس میں ایک میں چیز ایڈ آن کروں گا واس بھی. ہمارے ایک اولڈ کلچر نا یہاں پہ بنتا جا رہا ہے، ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے کہ مطلب آپ ایجوکیشن کو چھوڑیں اور فوراً کچھ بزنس اسٹارٹ کریں کئی یا لوگ سم یہ تھنگ. مینٹورز کئی آن لائن ہم دیکھتے ہیں وہ یہ ٹھیک ہے، بات کرتے مطلب ہیں. نام نہیں لیں گے لیکن وہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ان کا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہے اور اس کو وہ جسٹیفائی بھی کرتے ہیں کسی حد تک، لیکن میرے مطابق آپ کو ایٹ لیسٹ کچھ آپ کی کوالیفیکیشن ہونی چاہیے. کیونکہ وہ آپ کو دیکھیں بزنس کے اندر وہ ڈائریکٹلی یا اسٹارٹ اپ کے اندر آپ کو ڈائریکٹلی ہیلپ نہیں کرے گی، لیکن آپ کو جو وہ میچور کر دیتی ہے، مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے. مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے، آپ کو میچور کرتی ہے اور آپ کی ایک پرسنالٹی میکنگ کرتی ہے، اور اس کے مین چیز آتی ہے کہ آپ کو برین اسٹارمنگ کی طرف آپ کی بالکل پریکٹس جاتی ہے. دیکھیں اسٹارٹ اپ کے لیے سب سے پہلے آپ کو ہر چیز کے اوپر برین اسٹارم کرنا پڑتا ہے. میں نے کیا چیز سیل کرنی ہے، سروس ہے، پروڈکٹ ہے، میں نے کہاں سے سورس کرنی ہے، میں کس کوالٹی کی کرنی ہے، کس پرائس پہ جاؤں گا، کیا میری مارکیٹ سائز کیا ہے، آڈینس کیا ہے میری، اور میں نے کس میڈیم کے تھرو اس کو سیل کرنی ہے. یہ ساری چیزیں برین اسٹارمنگ میں آتی ہے. تو اگر آپ کو ایک بیسک کوالیفیکیشن آپ کے پاس نہیں ہے نا تو آپ کو ایک بیریئرز آئیں گے، بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ اس وقت جتنا مٹیریل ہمارے پاس لٹریچر اویلیبل ہے وہ سارا انگلش کے اندر ہے، لینگویج ایگزیکٹلی کے اندر، ٹھیک ہے. ایسے ہی تو اگر آپ ایک اسپیسیفک بیسک کوالیفیکیشن کے ساتھ نہیں آ رہے تو سب سے پہلے تو آپ کو لینگویج بیریئر آنا ہے، ٹھیک ہے. لینگویج بیریئر آپ کراس کر بھی لیتے ہیں کسی طرح تو آپ کو پھر ٹرمز بیریئرز آنے ہیں. ڈفرینٹ سیکٹرز انڈسٹری کے کچھ ٹرمز ہوتی ہیں جو اس میں یوز کی جاتی ہیں، تو وہ کافی ہارڈ ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کر نہیں سکتے، لیکن وہ جو ایک چیز کو سال لگتا ہے وہ اس میں پھر 2 سال لگ جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی تو اس میں پہلے ایک آپ کی بیسک کوالیفیکیشن چاہیے، اس کے بعد آپ نے ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو اسکل وہ ہونا چاہیے جس کی طرف آپ کا زیادہ انٹرسٹ ہے، ٹھیک ٹھیک ہے. ہے. تو آبویسلی اسٹارٹ اپ بھی وہی اسٹارٹ کیا جائے جس طرف آپ کا زیادہ دھیان یا اگر انٹرسٹ جا رہا ہے. فن ٹیک ہے تو فائنینشلی آپ کے پوری ایگزیکٹلی ایک بینکنگ سسٹم ایچ اینڈ ایوری تھنگ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. ایگزیکٹلی آپ اس چیز کو ہاں انڈرسٹینڈ کر سکیں کہ یہ جو پورا ایک اس کا اسٹرکچر ڈائنامکس ماڈل ہے ہاں فن ٹیک کا کیسے کام کرتا ہے. بالکل. تو اگر آپ کو آپ وہ لوپ ہی نہیں بنا پائیں گے تو آپ اس کو اسٹارٹ نہیں کر پائیں گے. بلاک چین کے بزنسز ہیں تو بلاک چین کا آپ کا آئیڈیا ہونا چاہیے. ایگزیکٹلی ای کامرس کا بزنس ہے تو ای کامرس کا پورا ایک اس کے ڈائنامکس کا پتہ ہونا چاہیے. ایگزیکٹلی. تو وہ اچھا یہ ساری چیزیں کہاں سے لیڈ ہو رہی ہیں، آپ کی ایک بیسک کوالیفیکیشن سے آ رہی ہے. پھر دوسرا آپ کا اس میں انٹرسٹ جو ہے نا وہ انڈلج ہوتا ہے، جس کے بعد آپ کو یہ سمجھنے میں زیادہ آسانی ہوتی ہے کہ اس کا ماڈل کیسے ورک کر رہا ہے، اور پھر ہی آپ اس میں ایک لوپ ہول یا گیپ آئیڈینٹیفائی کر پاتے ہیں، اگر ادروائز نہیں کر پاتے. کیونکہ اگر آپ کو ماڈل ہی سمجھ نہیں آ رہا یا پتہ نہیں چل رہا اس میں چلنا کیسے، مطلب ورک کیسے کرے گا، تو آپ اس میں گیپ یا اسکوپ کیسے فائنڈ کریں گے، وہ جہاں آپ پہ نہیں پھر کر جو سکتے. مجھے ایک بات سمجھ لگی ہے آپ کی بات سے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو ایجوکیشن ہے لائک بیچلرس کا جو ہمارا لیول ہے، ہم اپنی ڈگری وہ سلیکٹ کریں اس
फील्ड में जाएँ, जिस फील्ड में हमने आगे चल के अपने एंटरप्रेन्योरशिप या स्टार्टअप्स करने हैं, अगर हम वो करना चाहते हैं तो। इसमें फिर मेरा ख़्याल है कि जो एक कंसल्टेशन होती है या एक एक फ्यूचर की जो प्लानिंग होती है किसी भी बच्चे की, काउंसलिंग जो होती है, करियर काउंसलिंग, वो मेरे ख़्याल है इंटरमीडिएट लेवल पे फिर होनी चाहिए, तब एग्जैक्टली जाके ये पॉसिबल है। देखें, ये इंटरमीडिएट भी बहुत आप आगे बता रहे हैं। हुँ, मतलब आप थोड़ी सी इंटरनेशनल एग्जांपल्स देखें ना, वहाँ पे जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो फिफ्थ सिक्स्थ वहाँ से बच्चे का वो अर्ली एज से। जज कर लेते हैं कि ये हुँ, इसका माइंडसेट किस तरफ है और ये क्या चीज़ कर सकता है, वो फिर उसी तरह उसकी ग्रोथ लेके जाते हैं। बिल्कुल। अब हमारा वहाँ यहाँ पे एजुकेशन स्ट्रक्चर इस तरह का नहीं है इंस्टीट्यूट का, तो अगर इंटरमीडिएट से भी हो जाए तो नॉट बैड, ये होना चाहिए। उसमें ये होगा ना कि आपका बच्चा जो है, स्टूडेंट जो भी है, अगर आप वहाँ से ही काउंसलिंग उसकी चल रही है तो वो ग्रेजुएट होते हुए वो फोकस्ड होगा। बिल्कुल उसको ऐसे ही है। पता होगा कि मैंने अब यहाँ से फारिग होकर क्या करना है। ठीक है, अब ये काउंसलिंग नहीं है, इसकी वजह से यही हो रहा है कि वो डिग्री आती है और बिल्कुल। फिर सोचते हैं क्या करना है। अगर आप अभी किसी स्टूडेंट को पूछ लें कि यार ये क्या करना है डिग्री के बाद, पता नहीं, अभी देखेंगे। बैचलर्स के बच्चों को भी नहीं पता होता कि हाँ, हमने क्या करना है। क्या करना है, वो कहेंगे ऐसे अब ही है, अभी ये डिग्री होने दें फिर देखेंगे क्या फिर करना देखेंगे। है। और हालाँकि ये भी नहीं पता कि क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? बस कर रहे हैं। ऐसे ही है, ये बहुत बड़ा इशू। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ समझ आती है कि पेरेंट्स का भी एक बहुत बड़ा रोल है हुँ, इस पूरे सिनेरियो के अंदर। हुँ। अब ये सारी चीज़ें हो भी जाएँ, हम किसी ने स्टार्टअप लॉन्च कर भी दिया, फिर भी पाकिस्तान में 90% स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं। ये भी बहुत बड़ा फ़ियर फैक्टर है जो कि बाकी लोगों को नहीं स्टार्ट करने दे रहा स्टार्टअप। हुँ, आप हुँ। क्या समझते हैं वो कौन से रीज़न्स हैं कि 90% दैट्स अ ह्यूज नंबर, क्यों? पाकिस्तान में ही क्यों? इसमें कुछ इनडायरेक्ट रीजंस हैं, कुछ डायरेक्ट हैं, और काफ़ी चीज़ें इसमें ऐड की जा सकती हैं, लेकिन जो नज़र आती हैं, एक तो ये होता है कि नॉट इनफ कैपिटल। ठीक है। ठीक है, हुँ, कैपेबिलिटीज़। बात वही आगे वापस क्वालिफिकेशन पे लिंक हो गई है क्वालिफ़िकेशन पे आ कि गई। अगर आपको मॉडल ही समझ नहीं आया, इट मीन्स यू आर अंडर, आपकी कैपेबिलिटीज़ जो है ना वो इनफ नहीं है। ठीक है, और उसके बाद अगर आपने कोई टीम डेवलप की है तो वो एफिशिएंट और इफेक्टिव टीम नहीं है। ठीक है, या आपका आइडिया कुछ ऐसा था जो वायरलिटी से लिंक था। वायरलिटी मीन्स के एक शॉर्ट टर्म, आप मतलब आपका लॉन्ग टर्म आइडिया नहीं था, एक शॉर्ट टर्म था और आपने उसको टाइम टू टाइम डेवलप नहीं किया, और वो मोस्टली फिर इसमें ऑब्स काफ़ी एग्जांपल्स हैं, हुँ, वो फिर ऑब्सोलीट हो जाता ऑब्सोलीट है। हो गया। ऑब्सोलीट हो जाता है उसमें। ये तो एक फैक्टर है। दूसरा जो एक मेन फैक्टर है उसमें सोसाइटी का लेवल पे है, वो ये है कि हम एज अ सोसाइटी क्या, इस वक्त आप पूरा मतलब दुनिया का वो पेस देखें, बहुत फास्ट पेस हो गई है, फ़ास्ट पेस बहुत हो गई है। डायनामिक हुँ, एनवायरनमेंट हो गया हर इंडस्ट्री के अंदर। और अब मोस्टली स्टार्टअप्स जो जा रहे हैं वो टेक्नोलॉजी के टेक आईटी और टेक की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो सोसाइटी की पेस तो फास्ट ही थी, ये एक्स्ट्रा सुपर फास्ट हो गई है। ठीक है, येस। तो वो हमारी जो ग्रोमिंग उसमें हुई हुई है वो मैच नहीं करती उसके साथ। हम हमारे अंदर से पेशेंस जो है ना वो इनडायरेक्टली अनकॉन्शियसली हमारे अंदर से ख़त्म हो गया। हमें क्या होता है, हम कहते हैं कि जी मैं नवंबर में मैंने कोई चीज़ स्टार्ट की है, और हम उसके ना एक फौरी रिज़ल्ट चाहिए हमें। फैंटेसी चार्ट बना लें कि ये मुझे बाय जनवरी मुझे बाइक चाहिए, इसके अंदर से मुझे ये ऑफिस बनाना है। मतलब वो हम चीज़ें बड़ी देखना शुरू कर, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस एग्जैक्टली वो बाइंड कर देखना लेते शुरू हैं कर हम। देते हैं। अच्छा, अब ये आ कहाँ से रही हैं, ये सब मीडिया से आ रही हैं। हुँ, मीडिया पे सिर्फ सक्सेस स्टोरीज़ को डिस्कस सक्सेस किया जा स्टोरीज़ रहा, आ रही हैं। स्ट्रगल स्टोरीज़ को डिस्कस ही नहीं किया जा रहा। तो वो अब एक बच्चे का स्टूडेंट का माइंड बन भी गया कि मैंने स्टार्टअप करना है, इंस्टीट्यूट से बन गया, पेरेंट्स ने कर दिया। अब वो क्या एग्जांपल्स क्या देख रहा है, सक्सेस स्टोरीज़ की देख रहा है। एग्ज़ैक्टली। उसको ये नहीं पता कि वो जो 3 साल 4 साल का जो एक टाइमलाइन था स्ट्रगल का, वो हुँ, क्या था। वो कोई बताता भी, डिस्कस भी नहीं करता वो। एग्जैक्टली तो ये एक चीज़ ना बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट करती है। वो जब उसको प्रैक्टिकली करना स्टार्ट करते हैं वो कहते हैं कि मैंने तो कुछ और देखा था। अनसीन सर्कमस्टांसेस हाँ, आते हैं, वेरिएबल्स आते हैं, वो कहते हैं ये। मैंने तो कुछ और देखा था, हाँ, ये किसी और पेस पे चल रहा काम, हुँ, मुझे इसमें इतनी हर्डल्स आ रही हैं, ये हो रहा है। वो फिर ना एक नेगेटिव थॉट्स आ जाती हैं। अगर वहाँ पे राइट मेंटरशिप आपको ना मिले तो एग्ज़ैक्टली। वो जो है ना फेलियर की तरफ ही जाता है। इसमें एक मेन चीज़ मेंटरशिप है। ठीक अगर है। आपने राइट टाइम पे राइट मेंटर जो है उसको सिलेक्ट किया है और उससे आप गाइडलाइन ले रहे हैं, हुँ, तो फिर फेलियर के चांसेस कम हो जाते हैं। उसमें सक्सेस के मैं नहीं कहूँगा चांसेस बन जाते हैं, एटलीस्ट सस्टेनेबिलिटी के चांसेस बन जाते हैं। बिल्कुल, वंस सस्टेनेबिलिटी बड़ा इम्पोर्टेंट गोल है। एग्जैक्टली हुँ, तो जब वंस आप सस्टेनेबल हो जाते हैं तो फिर ऑब्वियसली आप उसमें से डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ को जो ग्रैब करके तो फिर हुँ,
سکسیس کی ڈفرینٹ ڈیفینیشنز ہیں ہر کسی کے لیے, بالکل. اس کو ہم ڈیفائن نہیں کر سکتے, لیکن سسٹینیبلٹی کو ہم کر سکتے ہیں. تو اس میں آپ نے ملٹیپل اسٹارٹ اپس کیے ہیں, تو وہ کون سے ایسے بڑی کی امپورٹنٹ سگنیفیکنٹ جو ہرڈلز آتی ہیں, چیلنجز جو آتے ہیں, وہ کون سے ایسے چیلنجز ہیں جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جن کا پتہ ہونا چاہیے, جو ہمارے ویورز ہیں وہ دیکھ رہے ہیں, ان میں سے کئی لوگ اسٹارٹ اپ بھی اپنا لانچ کرنا چاہ رہے ہوں گے, کس چیز کے لیے ان کو ریڈی رہنا چاہیے؟ دیکھیں, انسرٹین ایونٹس کے لیے ہمیشہ ریڈی رہنا چاہیے, کیونکہ اگر میں ٹیک اسٹارٹ اپس کی بات کروں تو ٹیک ایک لوگرتھم پہ چل رہا ہے ہر چیز نا. اگر آپ ای کامرس کو بھی لیں, ہر چیزوں میں چل رہے ہیں, تو آپ ایک حد تک ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں, لیکن جو انسرٹین ایونٹس یا پاورز ہیں وہ آپ اس کو مینیج نہیں کر سکتے. تو ایک تو پہلی چیز یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی سیٹ بیک آتا ہے تو آپ نے پیشنس جو کرنی ہے, اور دوسرا آپ نے توکل اللہ کرنا ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ آپ ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ کو ایک سیٹ بیک یا کوئی بھی اسٹرگل یا کوئی بھی بیریئر آیا نا, تو اس کا آپ یہ مطلب سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں روکا ہے, اللہ نے آپ کو کچھ نیا لرن کروانا ہے, بالکل. دین وہ آپ کو جو ہے نا کوئی بڑی چیز ہینڈ اوور کرے گا. یہ سیم ایک ایسی چیز ہے کہ آپ ایک گاڑی لیتے ہیں ایسے ہی ہے. اور آپ بچے کو فوراً نہیں پکڑاتے, آپ اس کو کہتے ہیں کہ پہلے بھائی ٹرین ہو, پہلے دوسری گاڑی پہ ٹرین ہو کٹارا پہ, اس کے بعد میں تمہیں جو ہے نا دوسری گاڑی دوں گا, پھر چلاؤ. ایسے ہی ہے. اچھا, اس میں نا ایک اور چیز ہے کہ لیٹ سے ہم یہ سارے چیلنجز بھی ہمیں اکنالج کر لیتے ہیں, ہم سب کچھ ہو جاتا ہے, ریسیشن چل رہی ہے پاکستان میں, پاکستان میں اکنامیکلی ہم بڑے انسٹیبل ہوئے پڑے ہیں, پولیٹیکلی بھی انسٹیبل ہیں, تو از اٹ دا رائٹ ٹائم ٹو کک اسٹارٹ اے اسٹارٹ اپ, یا ہمیں ویٹ کرنا پڑے گا کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے گی, اکنامک اسٹیبلٹی آئے گی, یا ہم کر سکتے ہیں ابھی اسٹارٹ اپ کوئی لانچ؟ یہ ٹیم ہارٹنز والی آڈینس کو بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ ٹیم ہارٹنز کی ریکارڈ سیل ہوئی ہے لانچنگ ڈے پہ. لیکن سر آپ دیکھیں نا, وہ ٹیم ہارٹنز کی میجورٹی جو کلاس تھی, میں جو میجورٹی کی طرف جائیں تو وہ ان کو اس چیز کا ایشو نہیں ہے کہ ہمیں ہماری انکم اسٹریم کیا ہے, ہمارے ایکسپینسز کہاں سے پورے ہونے ہیں. وہ آلریڈی ان کی وہ نیڈس میٹ ہو رہی ہیں. اب وہ ایک اس کو کیا تھا وہ ٹیبل کا نام, نیڈ آف ہیرارکی جو تھا, اس میں وہ اس سے اوپر والی اس سے اوپر والی لیول پہ جو ہے نا وہ اس وقت وہ بیٹھے ہیں. تو ان کو تو ہم اس سے بالکل نکال ہی دیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو کیونکہ وہ آلریڈی ڈفرینٹ کلاس انجوائے کر رہے ہیں. اچھا, اب ہم آ جاتے ہیں تھوڑا سا ڈاؤن آتے ہیں کہ جہاں پہ ریسورسز بھی لمیٹیڈ ہیں یا ریسورسز ہے ہی نہیں, اور کیپیبلٹیز ہے ہی نہیں یا لمیٹیڈ ہے. اس کے اندر آپ کا کویشچن بڑا یہ اچھا ہے کہ ابھی اس وقت کرنا چاہیے کہ نہیں, یا ہمیں ویٹ کرنا چاہیے. تو میرے مطابق ویٹ تو نہیں کرنا چاہیے کسی چیز کا, کیونکہ اگر آپ ایک دن چھوڑ کے دوسرے دن کا ویٹ کریں گے تو وہ سینیریو بالکل چینج ہو جائے گا. جو آج ایک بزنس ایزنس کا جو لیول ہے وہ کل نہیں ہوگا. اگر آج 60% ہے تو وہ ڈکریز ہوگا, فاسٹ پیسڈ مارکیٹ, ایگزیکٹلی 50% پہ آ جائے گا. تو اس میں ہمیں اب تھوڑا سا ڈائیورس سوچنا پڑے گا. اس وقت کرنٹلی پاکستان کی مارکیٹ ایسی نہیں ہے کہ وہاں پہ آپ اسٹارٹ اپ کے اندر انویسٹ کریں, کیونکہ اگر آپ فرض کریں آپ 1 لاکھ روپیز سے کوئی چیز اسٹارٹ کرتے ہیں. میں ایک آن لائن پلیٹفارم, تھرڈ پارٹی پلیٹفارم کے نا آن لائن کا میں ایگزامپل دے رہا ہوں. آپ اس پہ 1 لاکھ روپیز کی کوئی انوینٹری جو ہے وہ پٹ ان کرتے ہیں کہ اس کو میں سیل کروں. وہ آپ نے 1 لاکھ کی لی, وہ آپ نے جو ہے بیچ دی, وہ آپ نے 10 یونٹس لیے تھے, کل جو ہے روپی ڈی ویلیو ہوا ہے اور وہی چیز جو ہے اب آپ کو 10 کی بجائے 8 یونٹس مل رہے ہیں. تو آپ کا پروفٹ تو آپ چھوڑ ہی دیں, جو آپ کا انیشیل کیپٹل تھا وہ بھی اب ڈکریز ہوتا جا رہا ہے. بالکل ایسے ہی. تو اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے میری سجیشن یہ ہے کہ اس وقت پاکستانی مارکیٹ کے اندر پاک روپیز کے اندر انویسٹمنٹ مطلب نہ کیجیے. میں اشارہ دے رہا ہوں کہ ڈائیورس جائیں, انٹرنیشنل مارکیٹ کو ٹیپ کریں, کیونکہ اس وقت آپ کو بھی ایک فوراً اس کی انکم کی ضرورت ہے, اور آپ ایگزیکٹلی اور پاکستان کو بھی ضرورت ہے. الٹیمیٹلی جی ڈی پی امپروو ہوگا پاکستان کا. ایگزیکٹلی وہی پاکستان کی ضرورت ہے. میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں. مجھے ایک کال آتی ہے کہ نا آپ مجھے تھوڑا سا کنسلٹنسی کا ٹائم دیں, ہم بزنس اسٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں. تو میں نے ان کو ٹھیک ہے آ جائیں, آپ آفس آ جائیں. وہ صاحب آئے اور بڑے نا پرجوش یا پیٹریوٹک ٹائپ کے تھے وہ. تو وہ بات شروع ہوئی تو مجھے انہوں نے سیم کویشچن یہ کیا, اور میں نے ان کو کہا کہ آپ پاکستانی مارکیٹ کے اندر نہ کیے. آپ یقین کرو مجھ سے لڑنا شروع ہو گئے. میں نے کہا کہ آپ پہلے میری بات سنیں, میں مطلب کس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں, آپ کہتے ہیں کہ 10 لاکھ میرے پاس ہے, میں انویسٹ کرتا ہوں, آپ اس بزنس کو رن کر دیں, اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہاں پاکستان مارکیٹ میں آپ نہ لگائیں, ٹھیک ہے. کل
ہم آپ کا انویسٹ کر دیتے ہیں, سارا کچھ کر دیتے ہیں, وہ 10 لاکھ آپ کا مہینے بعد 8 لاکھ رہ جائیں, ٹھیک ہے, آپ نہ اس کو سسٹین کر پائیں گے بزنس کو, اور اپنا کیپٹل بھی لوز کر دیں گے. ان کو ہم نے سجیشن دی کہ آپ ڈائیورس سوچیں, انٹرنیشنل جو ہے نا مارکیٹ کو ٹیپ کریں, اس کے جائیں. اب وہ تھوڑا سا جذباتی ہو گئے, اور انہوں نے لاجیکل اس چیز کے اوپر سوچنے کی بجائے مجھ سے لڑنا شروع ہو گیا کہ آپ سبجیکٹیولی انہوں نے اس کو ایگزیکٹلی اپروچ وہ کیا. لڑنا شروع ہو گیا کہ آپ جو ہے مطلب کس طرف لوگوں کو جو ہے نا لگا رہے ہیں. تو ایک ایشو یہ بھی ہے کہ ہم نہیں اس لاجیکل سوچتے نہیں ہیں, ہمارے فوراً جذباتی ہو جاتے حالانکہ ہیں. جو آپ بات کر رہے ہیں وہ پاکستان کے مفاد میں ہے کہ ایگزیکٹلی آپ جب پاکستان میں رہتے ہوئے لیٹ سے فورن بزنس کرتے ہیں اور آپ یو ایس ڈیز میں لیٹ سے آپ ریمیٹنسز کروا رہے ہیں, تو آپ کا بھی فائدہ ہے, فائدہ ہے, اور پاکستان کا بھی فائدہ پاکستان کا بھی فائدہ ہے. ہے. تو وہ ان کو یہ چیز ایکسپلین بھی کی, لیکن وہ نہیں اس چیز کی نہیں کی. تو میں اس چیز کو تھوڑا سا اب میں سائڈ پہ کرتا ہوں. تو ڈائیورس سوچیں, انٹرنیشنل مارکیٹ کو ٹیپ کریں, اس میں کافی اسکوپ ہے. اور جب آپ انٹرنیشنل مارکیٹ کی بات کرتے ہیں تو پھر زیادہ آئی ٹی اور ٹیک اور ای کامرس کی طرف اسٹارٹ اپس کا جو ہے نا ایک ہمیں پوائنٹ ملتا ہے کہ ہمیں اس چیز کی طرف جانا چاہیے. اب وہ ان کے اندر فردر کیا ہونے چاہیے, وہ انٹرسٹ بیس ہے یا پھر مارکیٹ کی ریسرچ بیس ہے, کیونکہ اس میں آر این ڈی انتہائی جو ہے نا ایک اہم پارٹ ہے. اگر وہ اسٹرانگ نہیں ہے تو اس کے اوپر بھی بزنس فیلیئرز ہوتے ہیں. آپ نے مجھ سے پوچھا تھا نا کہ اس میں کیا فیکٹرز ہیں, یہ مینیجریل فیکٹرز ہیں. کچھ سوسائٹیکل تو تھے, لیکن اب آگے سارے مینیجریل. اگر آپ نے ٹیم کو مینیج نہیں کر پائے, آپ کی آر این ڈی اسٹرانگ نہیں تھی, آپ نے کوئی ایسی پروڈکٹ چوز کر لی جو مطلب آپ نے کسی کو دیکھ کے کر لی اور آپ کو اس کا اسٹیٹس نہیں پتہ, اور آپ نے اس کو لانچ کر دیا, بیک اینڈ پہ آپ کو لمیٹیڈ ریسورسز ہیں, ریسورسز بھی گئے بالکل. اور بزنس فیلئر کی ریشو بھی بڑھ اس گئی. میں پھر ایز آف ڈوئنگ بزنس پاکستان کی اس پہ بھی ایک بڑا کوسچن ہے. ہم اکثر بینکس میں جاتے ہیں تو وہاں پہ یقین جانے, میں ایک بینک میں گیا, میں نے سوشل میڈیا مینیجر کا ایک ہمارے ان کا اکاؤنٹ اوپن کروانا تھا, اینڈ دا اسٹاف دے ڈڈ ناٹ نو ہو سوشل میڈیا مینیجر از, وٹ آر دا رسپانسبلٹیز آف سوشل میڈیا مینیجر, یہ ہوتا کون ہے. انہوں نے ہیڈ آفس سے میل کروائی, انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں نہیں سمجھ آ رہی ہے سوشل میڈیا مینیجر کیا ہوتا ہے. یقین جانے آفیشیل ہمیں میل آئی, ہم نے پھر ان کے رسپانس میں ان کو لکھ کے بھیجا کہ سوشل میڈیا مینیجر یہ ہوتا ہے. تب جا کے انہوں نے ہمارے امپلائی کا اکاؤنٹ اوپن کیا. پھر آپ ریمیٹنس آئے تو اس کے حوالے سے آپ کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے پاکستان میں. تو ہمارا بینکنگ سسٹم بھی ہمیں ڈسکریج کرتا ہے. آپ فری لانسر بن کے جائیں کوئی کسی بھی بینک اکاؤنٹ میں اوپن کروانے اکاؤنٹ, تو وہ نہیں اوپن کریں گے آپ اکاؤنٹ, بہت ریئر ہوگا جو کریں گے. تو کیا بینکنگ سسٹم جب ہمارا اتنا کمزور ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں پھر ہم کیا کریں گے؟ دیکھیں, اس میں وکاس بھی ایک جو مین ریزن ہے نا اس کی, وہ ہماری لیسٹ اویئرنیس ہے اس کا ٹیک اور آئی ٹی اور ای کامرس کو لے کے نا سوسائٹی کے اندر. ایون دو آپ بڑی آرگنائزیشنس کی بات کرتے ہیں, اب آپ بینکنگ کی بات کریں, اوبویسلی ان کا ایک بورڈ, اپر بورڈ ہے, ایک بالکل. کمیٹی ہے جہاں پہ پالیسیز بن رہی ہیں, اور یہ پالیسی پوری ڈراپ ڈاؤن ہو رہی ہے. اگر آپ کو اکاؤنٹ نہیں مل رہا ہے, اٹ مینس کہ انہوں نے پالیسی بنائی ہے اور آپ کو نہیں مل رہا ہے, تو اٹ مینس کہ جو ٹاپ لیول کی ہرارکی ہے وہاں پہ بھی کمپلیٹ اویئرنیس نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ ایز اے فری لانسر جائیں بینک کے اندر, تو وہ آپ کو تو پہلے یہ سمجھیں گے کہ یار یہ ہمیں ٹائم پاس آ گیا ہے, ایسے ہی ہے. مطلب وہ اس چیز کو بزنس سمجھتے نہیں ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ جو ٹینجیبل یا سروس چیز سامنے ہم نے بیچ دی ہے نا, وہ یہی بزنس شو ہے. روم یہ والا بندہ آ جائے بس. ایگزیکٹلی یہ بزنس ہے. یہ جو آئی ٹی ٹیک ہیں یہ تو ٹائم پاس ہیں یا ایسے پارٹ ٹائم لگے ہوئے, سسٹینیبل نہیں ہے. حالانکہ اس کی ایگزامپلز اب پاکستان کے اندر بھی نظر آ رہی ہیں کہ یہ کتنے سسٹینیبل اور کتنے بڑے بڑے اسکوپ ہیں ان کے. بینکنگ پالیسی کی جہاں تک بات یہ ہے کہ یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, اس کو ہم چینج نہیں کر سکتے. ہاں, ایٹ لیسٹ اگر بورڈ جہاں پہ پالیسی میکنگ ہو رہی ہے ان کو وہاں برج پہ, کرنا چاہیے. ہاں ایگزیکٹلی, وہاں پہ کسی فورم کے تھرو جو ہے نا ان کو اپروچ کرنا چاہیے. اس میں ایک اور بڑی چیز ہے کہ ہمارے کہیں پہ پھڈا کرنا ہو نا, فورن یونین بن جاتی ہے. ایسے ہی ہے, 4 بندے بالکل فوراً ایسے ہی اکٹھے ہو جاتے ہیں, ہے. تو رکشا جہاں یونین موجود ہے. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے, ہر چیز اور کی یونین ہے. وہ پھڈے ہی ہو رہے ہوتے ہیں, اور جہاں پہ کوئی پروڈکٹیو چیز کرنی ہے نا وہاں پہ بندے اکٹھے نہیں ہوتے. اکٹھے نہیں ہوتے. اب آج یہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ای کامرس ہاؤسز, ٹیک ہاؤسز, آئی ٹی ہاؤسز پاکستان میں کتنے بن چکے ہیں؟ کبھی ہم نے سنا ہے کہ ان کی کوئی یونین ہے, کوئی ایسوسیشن کچھ ہے, بھی نہیں ہے. کوئی اکٹھے ہو کے ان کے ریپرزینٹیٹیوز جو ہیں پوری انڈسٹری کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے کسی باڈی کے پاس گئے ہیں, وہاں جا کے انہوں نے جو ہے وہ چیزیں پیش کی ہیں. جب یہی چیزیں نیچے سے, اس میں ان کا بھی ایشو ہے, کیونکہ دیکھیں کمپٹیشن ایک لیول پہ ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ اس کو براڈر پرسپیکٹیو میں دیکھیں تو
اپنے رائٹس کے لیے، میوچل ایگزیکٹلی رائٹس کے لیے تو آپ ایگزیکٹلی ایٹ لیسٹ آپ کو اکٹھے ہوں۔ جوائن ہینڈس کرنے پڑیں گے، ہوں، ادروائز وہ آپ سنگل کسی کو اپروچ کریں گے نا وہ آپ کو سنیں گے بھی نہیں. آپ ایک باڈی کی صورت میں گروپ کی صورت میں جائیں گے تو آبویسلی ان کو مجبوری بنے گی. تو ایک لائزن ہونا چاہیے. تو اس میں پھر گورنمنٹ لیول پہ ہم دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ مطلب آپ عارفہ کریم بھی چلے جائیں نا، آپ ایکسیس ہی نہیں عارفہ کریم کی، سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارک ہے ہمارا، اس میں ہم جا ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے، یہ ہمارا حال ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی خاص انیشیٹوز نہیں ہیں. کچھ انیشیٹوز ہوئے ہیں لیکن جتنی ہمارے یہاں پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، گورنمنٹس پہ در پہ چینج ہوتی ہیں، نئے انیشیٹو نئے لوگ آتے ہیں. ہمارا آئی ٹی منسٹر آئی ٹی کا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو مطلب یہ ہماری کنڈیشن ہے. تو گورنمنٹ لیول پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے بھی کئی اسٹارٹ اپس کیے ہیں، آپ نے جو آئیڈیا دیا ہے کہ انٹرپرینورز، اسٹارٹ اپ اونرز اور یہ جو ای کامرس کے بزنس ان کو لائسنس کرنا چاہیے، یہ اگر کر بھی لیں تو گورنمنٹ کی طرف سے بھی کیا ایفرٹ ہونی چاہیے اس پہ؟ دیکھیے گورنمنٹ کی طرف سے اوپر سب سے پہلے جو ہے نا ایک آپ کی پالیسی میکنگ ہونی چاہیے. گورنمنٹ کو انشور کرنا چاہیے ایز آف ڈوئنگ بزنس. مطلب آپ نے کوئی بزنس اسٹارٹ کرنا ہے، آپ کمپنی رجسٹریشن کروانے جاتے ہیں پاکستان میں، تو آپ کو پتا گیا ایک تو فرسٹ آف آل کہ آپ خود اس طرح آسانی سے نہیں کروا سکتے. کسی ایجنٹ کے آپ ہاتھ چاٹ جاتے ہیں، وہ پھر آپ کو ادھر گھماتا ادھر گھماتا ہے، پیسے آپ کے کافی لگوا دیتا ہے. پھر جب آپ کے لمیٹیڈ ریسورسز ہو وہ تو اس میں سے ڈرین ہو گیا نا بالکل. ٹھیک ہے، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو دوسری کنٹریز نے ایز کی ہیں نیو کمرس کے لیے، نیو اسٹارٹ اپس کے لیے، کہ اس پہ ان کی لمیٹیڈ کوسٹ لگے، اس میں کنوینئنس ان کو ملے تاکہ وہ مین چیز پہ فوکس کر سکے. ٹھیک ہے، وہ مین مائنڈ اور انرجی ادھر ڈرین ہو رہتی ہے کہ یہ لیگل فیکٹرز کو کیسے مینیج کرنا ہے، وہ ٹریڈ مارک کا کیسے کرنا ہے، یہ بینک اکاؤنٹ کیسے کھولنا ہے، یہ ساری چیز ان کی انرجی نا ادھر ڈرین ہو رہتی ہے. تو گورنمنٹ کی طرف سے جو مین سپورٹ چاہیے تو نا وہ یہ چاہیے ہوتی ہے کہ ان چیزوں کو جو ہے نا ایٹ لیسٹ جو ینگ ہیں یا جو بزنس اسٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے جو ہے نا اس کو ایزی کیا جائے. اب ایشو یہ ہے کہ یہ چیز کیوں نہیں ہو رہی. اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی گورنمنٹ آتی ہے نا وہ اپنے ٹینیور کا پلان کرتی ہے. ٹھیک ہے، لانگ ٹرم کوئی پلاننگ نہیں ہے کہ ان کے شاید مائنڈ میں 5 سال بھی نہیں ہوتے. 5 سال بھی نہیں ہوتے، وہ 3 سال کی پلاننگ کرتے ہیں، اس کے بعد جو لگ جائے وہ بونس ہے. بالکل تو ٹھیک وہ ہے. 3 سال کے اندر آپ کی کوئی پالیسی میچور نہیں ہو سکتی، کوئی بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ آپ نے پالیسی بنا بھی لی ہے نا تو اس کو امپلیمنٹ کرتے کرتے آپ کو اور ٹائم اس پالیسی کی لیگسی بھی نہیں آگے جاتی نا، اگلی گورنمنٹ آ کے پچھلی سارا کچھ کراس مار دیتی ہے. ایگزیکٹلی. تو وہ سب سے پہلے تو کہہ لیں گے پاکستان یا کنٹری کے فیور کے اندر مطلب پالیسیز نہیں بنائی جاتی. یہ سارے مارکیٹنگ اسٹنٹس ہیں ان کے الیکشن کیمپینس کے، تو یہ سب کو پتہ ہے اور اس سے کوئی سب جو ہے نا پولیٹیکل پارٹیز یہی کر رہی ہیں، وہ آتی ہیں اگلے الیکشن کی تیاری کرنے. بالکل ایسے یہ سب سے بڑا ایشو ہے. وہ حکومت کرنے تو آتے نہیں ہیں یا کچھ امپروومنٹ کرنے نہیں آتے. تو سب سے بڑا ایشو یہ ہے. میں آپ کو اس میں ایگزامپل دوں. لاسٹ ایئر انجینئرنگ کونسل کے اندر نا ایک ایشیا کی کانفرنس تھی، اس میں پاکستان پینل کے اندر مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے چانس دیا کہ اس کے اندر ریپرزینٹ کریں. تو اس میں جاپان کی طرف سے انہوں نے، اب آپ یہ دیکھیں کہ انٹرنیشنل لیول پہ وہ کانفرنس ہو رہی ہے اور اس میں اپنی کنٹریز کی ایز آف ڈوئنگ بزنس کی وہ چیزیں دکھا رہے ہیں کہ ہم نے اس طرح ایز کی ہوئی ہے. اور آپ یقین کریں کہ میں حیران رہ گیا جاپان کا دیکھ کے. جاپان گورنمنٹ نے ایک وہ پورٹل بنایا ہوا، آپ وہاں پہ جا کے سائن اپ کریں، پوری ڈیٹیلز آپ دیں. وہاں پہ تو آلریڈی آپ کی ساری بایو ڈیٹیلز ان کے پاس آلریڈی ہیں، وہ ویریفائڈ ہے. یہاں پہ نہیں ہے کہ نادرا میں بھی آپ جائیں تو ایک چیز وہاں سے ٹیسٹ کروائیں، ایک وہاں سے کروائیں، حالانکہ ڈیٹا میں سب کچھ ہے. اچھا، اب آپ نے وہاں پہ اکاؤنٹ بنا لیا نا تو وہاں پہ آپشنز ہیں کہ اسٹارٹ اے نیو بزنس. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، آپ جب اس پہ اسٹارٹ اے نیو بزنس کے آپشن پہ جاتے ہیں تو وہ آگے سے ڈفرینٹ سیکٹرز کھول دیتے ہیں. ٹھیک ہے، وہاں پہ ہی آپ کا ایک شارٹ انٹرویو ہوتا ہے، پھر پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس کتنے فنڈز ہیں. سارا یہ ڈیٹیلز وہیں پہ لی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، آپ اس کو سبمٹ کرتے ہیں اور ودن 48 آورس میں آپ کو جواب آ جاتا ہے امیزنگ کہ مسٹر وکاس از یور بزنس مینیجر. ہی از اسائنڈ بائی گورنمنٹ فار 2 years, next 2 years. امیزنگ. He will manage your business. You will be the CEO, but he will manage your business. ٹھیک ہے، اور اس میں اب لیگل کمپنی کیسے رجسٹر ہونی ہے، ٹریڈ مارک کیسے آنا ہے، ساری مینٹورشپ مل رہی ہے آپ کو، سیلز کیسے ہونی ہے، نائس. مارکیٹنگ کی کیا اسٹریٹجیز ہوں گی، گورنمنٹ کی طرف سے اسائن کیا ہوا مینیجر بتا رہا ہے. بہترین. ٹھیک ہے، اب اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ وہاں پہ یہ 15 سال کے بچے کو بھی کرا سکتے ہیں. مطلب وہ ساتھ سیکھے گا اور ایک بزنس اسٹینڈ ہوگا. ایکو سسٹم بنا دیا انہوں نے. ایکو سسٹم بنا دیا. اچھا، اس میں گورنمنٹ کا کیا فائدہ ہے؟ دیکھیں گورنمنٹ
جب ایک نیا بزنس اسٹینڈ اپ ہوگا نا وہ اگلے 3 سال کے اندر امپلائمنٹ جنریٹ کرنا شروع کر دے گا, obviously ٹھیک ہے, بالکل. مارکیٹ کے اندر پیسہ سرکولیٹ کرنا شروع کر دے گا. تو گورنمنٹ کا اسٹیک وہ ہے. اب انہوں نے اس انڈائریکٹلی انہوں نے گورنمنٹ کی اس چیز کو ریٹ کو اسٹرانگ کرنے کے لیے انہوں نے اسٹارٹ اپس کو جو ہے نا یہ فیسلٹی دی. Amazing. تو اب آپ یقین کریں کہ سب کنٹریز کچھ نہ کچھ دکھا رہی تھیں اور پاکستان کے پاس کچھ نہیں تھا دکھانے کے لیے. پاکستان واز جسٹ شوئنگ That's very unfortunate. جسٹ شوئنگ دا مارکیٹنگ نمبر کہ ہم نے اتنے پرسنٹ کر دیا اتنے پرسنٹ کر دیا, بٹ ایکچوئل گراؤنڈس پہ کچھ بھی نہیں تھا. حالانکہ جو یوتھ ہمارے پاس ہے مور دین 60%, اگر ہم اس کو مونیٹائز کر دیں بائی اسپانسرنگ دیم, ان کو فیسیلیٹیٹ کریں کہ وہ اسٹارٹ اپس لانچ کریں, تو دیٹ واز این امیزنگ ڈسکشن ود اس. تو ہوپ فلی ہم ان شاء اللہ اس طرح کی اور بھی بڑی ڈسکشن کریں گے. ایٹ دی اینڈ میں سمجھتا ہوں کہ یوتھ سب سے بڑا اسٹیک ہولڈرز ہیں. آپ یوتھ کو ایٹ دی اینڈ کیا آپ میسج دیں گے کہ ان کی ڈائریکشن سیٹ ہو جائے؟ یہ بڑا مشکل ایک چیز ہے کیونکہ آپ کسی کو جب ڈائریکشن دے رہے ہوتے ہیں تو آپ کے اوپر رسپانسبلٹی آتی ہے. بٹ آئی بلیو کہ آپ اتھارٹی ہیں. اتھارٹی آپ کے پاس اس لیے ہے کہ آپ اسٹارٹ اپس کر رہے ہیں اور کر چکے ہیں. تو ایز کمپیئر ٹو دوز پیپل جو کہ انٹرپرینورشپ پڑھاتے ہیں بٹ دے ہیونٹ اسٹارٹیڈ اینی بزنس, تو آپ کے پاس زیادہ اتھارٹی ہے. ہاں نہیں, اس سے میں ایک چیز کہہ لیں کہ ریکمنڈیشن ہے یا کہہ لیں کہ میسیج ہے. اس میں تو ایک چیز یہی ہے کہ خاص طور پہ یہ جو اس وقت ابھی انٹرمیڈیٹ میں ہے یا گریجویشن کر رہے ہیں ان اسٹوڈنٹس کے لیے ہیں کہ آپ ابھی سے تھوڑی سی اپنی مائنڈ میکنگ کریں. ٹھیک ہے, آپ کے پیرنٹس نے آپ کو مطلب جو کرنا تھا وہ انہوں نے کر دیا. ٹھیک ہے, اب آپ ان کے اوپر جو ہے نا ڈپینڈنٹ رہے کہ یہ نہیں کہ اب یہی چلائیں گے آگے سارا کچھ کریں گے. اللہ کرے وہ چلائیں, لیکن آپ کو جو ہے نا خود سے کچھ چیز کرنی چاہیے. تو اس چیز کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے اپنی مائنڈ میکنگ کریں کہ آپ نے اگر آپ کوئی ڈگری کر رہے ہیں کچھ کریں تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے. جیسے ہم نے ابھی بات کی تھی کہ اسٹوڈنٹس کو نہیں پتہ, ان سے کویشچن کریں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ ہم نے کیا کرنا ہے. تو آپ سے کوئی کویشچن کرے تو آپ کو پتہ ہو, آپ کو کلیئر پتہ ہو, کرسٹل کلیئر پتہ ہو کہ میں نے اس ڈگری کے بعد یہ چیز کرنی ہے. سب سے پہلی چیز تو ہے کہ فوکس کریں. دوسرا اپنا ایریا آف انٹرسٹ فائنڈ کریں. ایریا آف انٹرسٹ فائنڈ کس طرح ہوگا, وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو اکیلے میں رہ کے اپنے سیلف ڈسکوری, ایگزیکٹلی سیلف ڈسکوری یا سیلف میڈیٹیشن کر کے اپنے آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کیپیبلٹیز ڈالی ہیں. انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو کیپیبلٹیز ڈالی ہوتی ہیں نا وہ اس کو بار بار پنچ کری ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے, اگر فرض کریں کسی کو گاڑیوں کا شوق ہے نا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کیپیبلٹیز بھی اس سے ریلیونٹ ڈالی ہے, تو کوئی گاڑی گزرے گی نا تو وہ پچ کرے گی کہ یہ میرے انٹرسٹ کے ساتھ میچ ہو رہی ہے. آپ کی وی جسٹ نیڈ ٹو ہیئر اٹ. ایگزیکٹلی, آپ کی جو اندر ہارٹ فریکوینسی ہے نا وہ مطلب دھڑکن نہیں, فریکوینسی جو ہے نا وہ ایسے ایسے کرے گی, آپ کو اشارہ کرے گی کہ یہی چیز ہے یہی چیز ہے یہی چیز ہے. تو پھر دوسرا اللہ تعالیٰ آپ کو بار بار اس چیز کی طرف دھیان دے گا, بار بار دھیان دے گا. اس میں دعا کرنی چاہیے اللہ سے کہ اللہ اگر تو نے میرا رزق جو ہے وہ کاروبار کے اندر رکھا ہوا ہے تو میرے راستے کھول دے. ایگزیکٹلی میرے راستے کھول دے. یا اگر جاب میں رکھا ہے تو جاب میں. دیکھیں ہم جابس کو ڈیگریڈ نہیں کر رہے, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے سب کا رزق کاروبار سے نہیں لگایا, obviously نوکری سے بھی لگایا, اور اسٹارٹ اپ کو بھی تو جابیس چاہیے. ایگزیکٹلی جب وہ چیز ختم ہو جائے گی تو لیکن اس کے لیے بھی آپ کو خود کو کلیئر کرنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اندر کیپیبلٹیز کیا رکھی ہیں. اگر میرے اندر ملٹی ٹاسکنگ اور یہ چیزیں ہیں اٹ مینس آئی ایم میڈ فار جاب سوری بزنس. اور اگر آپ ہے کہ آپ ایک چیز ایٹ اے ٹائم پہ ہینڈل نہیں کر پا رہے تو اٹ مینس یو آر میڈ فار جاب. ٹھیک ہے, اس میں کمفرٹ زون کو تو الگ کر دینا. یہ ایک بہانہ ہوتا ہے کہ کمفرٹ زون کو ہم اس کی چادر لے کے تو ہم کہتے ہیں کہ میں تو کر نہیں سکتا اس چیز کو. تو ایک یہ چیز ہے. اور تیسرا توکل اللہ, اگر آپ نے نیت کی ہے تو اس پہ بالکل وہ رکھیں. دیکھیں آپ کے مائنڈ میں کوئی ایسی چیز بلا وجہ نہیں آ سکتی. اللہ تعالیٰ کوئی ایسی چیز نہیں ڈالتا. اگر آپ کے مائنڈ میں ایک چیز دفعہ کلک آ گئی نا آپ نے کہ میں نے یہ بزنس کرنا ہے یا میں نے یہ چیز کرنی ہے, اٹ مینس کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس طرف دھیان دلا رہا ہے. مائنڈ آپ کی اپنی مرضی سے مائنڈ میں کوئی چیز نہیں آتی نا, اور اللہ تعالیٰ اس طرف دھیان دلا رہا ہوتا ہے. تو اگر جب آپ کو ایک میسج یا انڈیکیشن مل گئی ہے تو اس کو پکڑ لیں اور اس کے اوپر چلیں. اور وہ اللہ کی طرف سے بھی ہے کہ تو 2 قدم چل میں تیری نہ 10 قدم جو ہے نا وہ ہیلپ کروں گا. تو اس میں آپ کو تھوڑا سا اسپریچولی اور ان چیزوں کو الائن کرتے ہوئے ساتھ ساتھ اپنے پیرنٹس کو موٹیویٹ کریں. اگر وہ اس چیز کی طرف آپ کو نہیں کریں نا, انکریج نہیں کریں, تو آپ ان کو موٹیویٹ کریں. اور موٹیویٹ انہوں نے اوور دا نائٹ نہیں ہونا.
एग्जैक्टली, वो आपको कंटिन्यूअस प्रोसेस है। एग्जैक्टली अगर आपकी किसी ने काउंसलिंग की है तो इट मीन्स आपको पेरेंट्स की काउंसलिंग करनी पड़ेगी बिल्कुल, और डिफरेंट लेवल पे जाके उनको करनी पड़ेगी कि वो बिल्कुल। आपको इनकरेज करें, मतलब आपको हाँ ना करें, आपको इनकरेज करें। ये दोनों चीज़ें में फ़र्क है कि एक कह देते हैं कि चलो ठीक है यार तुम जाओ, जो दिल कर रहा है वो करो, एक होता है कि बिल्कुल, वो इनकरेज करें कि यार तुम करो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। ये चीज़ है। और R&D को स्ट्रॉन्ग करें, ठीक है। R&D बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली R&D को स्ट्रॉन्ग करें। कोई चीज़ आपके सामने नहीं आई है ना, तो उसको मतलब गुजारें ना अपनी नज़र से, उसको एटलीस्ट एक थोड़ा सा उसके ऊपर देखें कि ये क्या है मेरे सामने। बात वही फिर है कि आपको अल्लाह ने जो चीज़ दिखाई ना वो बेमकसद नहीं दिखा दी, बिल्कुल, हर चीज़ का पर्पज़ है पीछे। पर्पज़ है। अगर अल्लाह कोई चीज़ आपको दिखा रहा है तो इट मीन्स आपको उसके ऊपर थोड़ा सा टाइम देकर उसको देखना चाहिए कि यार ये मैं इससे क्या चीज़ निकाल सकता हूँ। तो ये अगर इन सब चीज़ों को हम कह लें कि सेल्फ लेवल पे चीज़ें करें, तो जो फाइनेंस और अच्छी टीम और बिज़नेस की सस्टेनेबिलिटी है वो फिर अल्लाह ताला वैसे ही दे देता है। हमें सिर्फ़ अपनी ये वाली चीज़ की मेहनत करनी है, अपने ऊपर मेहनत करनी है। वो जब हम वो कर लेंगे तो ये फ़िनांस कहाँ से आएगा, मेरी प्रोडक्ट क्या होगी, वो चीज़ें क्या होगी, वो अल्लाह ताला खुद ही वो स्ट्रीमलाइन अल्लाह ताला के चला दे, ज़िम्मे हो वो जाता है। बिल्कुल उधर चली जाएगी। तो मैसेज यही है कि आप सिर्फ़ अपने ऊपर ना स्टार्टिंग डेज़ से ही स्टार्ट करें अपने ऊपर काम करना। और मेरी रिक्वेस्ट है, टीचर्स से भी रिक्वेस्ट है कि जब आप स्टूडेंट्स आपके पास आ रहे होते हैं, क्योंकि हर बच्चा अपने आप को नहीं पहचान पाता, इवन दो मास्टर्स भी कर लेते हैं तो उनको पता नहीं होता कि मैं क्या हूँ या मैंने क्या चीज़ करनी है। तो टीचर्स से रिक्वेस्ट है कि वो जो उनके अंदर कैपेबिलिटीज़ हैं वो उनको इंश्योर करवाएं, उनको पता चले कि मैं मेरे अंदर क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, मैं क्या चीज़ कर सकता हूँ, और उनको फोकस करवाएं। ये ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टीचर्स के ऊपर है। बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच फ़ाइक साहब, हमने बड़ी फ्रूटफुल डिस्कशन की है और इसमें हमने कोशिश की है कि हम अपने व्यूअर्स के लिए तमाम वो डायनामिक्स को डिस्कस कर सकें। तो आई होप कि आप लोगों को हमारी ये डिस्कशन पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह इस टॉपिक के ऊपर हम आपके साथ और भी बड़ी डिटेल में पॉडकास्ट करेंगे, इंशाल्लाह। क्योंकि ये एक पॉडकास्ट के अंदर इस टॉपिक को डिस्कस नहीं किया जा सकता। तो ऑब्वियसली हम फ़ाइक साहब स्पेसिफ़िकली एक इस फील्ड के साथ वाबस्ता हैं, तो इनके एक्सपीरियंसेस को जानना और इनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, इनकी वॉइस, हमारी वॉइस पहुंचे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स तक, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस तक। तो इंशाल्लाह इस मिशन के अंदर हम सब शामिल हैं, पूरी आईटी इंडस्ट्री, ई कॉमर्स इंडस्ट्री, बिजनेसेस एंड स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योरियल तमाम इंडस्ट्रीज़ के अंदर शामिल है। तो इस तरह के टॉपिक्स को हम साथ लेके और आपके पास हाजिर होंगे। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।